अस्सलाम वालेकुम। 6 अक्टूबर को नए DGISI की अपॉइंटमेंट का नोटिस हुआ और नोटिफिकेशन जारी किया गया। ISPR की जानिब से ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ आई और इसी दिन नए कोर कमांडर्स की तैनाती का जो नोटिफिकेशन था वो भी किया गया, जिसके मुताबिक मौजूदा जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको पेशावर कोर में जाना है और इसी तरीके से कराची कोर वाले जो जनरल नदीम थे उन्होंने नया DGISI बनना है और कराची के अंदर जनरल सईद ने जाके कोर संभालनी है। अभी मैं ऑफिशियली तो नहीं बता सकता कि इसकी टाइमलाइन किसने किस तारीख को ओहदा संभालना है, लेकिन एक आम हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 18 अक्टूबर मंडे को कोर वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभालना है। अगर ये बात ऐसे ही हो तो इसका मतलब ये है कि अब 3 दिन हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास अपने फ़ैसला जो है उसको अमली जामा पहनाने के लिए। 6 अक्टूबर और 14 अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा अरसा होता है जिसमें मुशावरत भी हो जाती है। वो मीडिया में क्या सराइयाँ जो थे उसको ख़त्म करने के लिए, कुछ मसाइल हल करने के लिए, कोई अच्छी बात करने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उसको इनके बयानात ने मज़ीद सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट कर दिया। जो भी प्रेस स्टेटमेंट आती है पहले से ज़्यादा इबहम को बढ़ा जाती है। शेख साहब ने पहले दिन जब ये ख़बरें आनी शुरू हुई कि प्राइम मिनिस्टर इस पर ज़्यादा खुश नहीं है तो उन्होंने कहा मैं तो बयान देने का ही मजाज़ नहीं, इसके ऊपर या तो फवाद चौधरी या परवेज़ खटक बयान देंगे। फवाद चौधरी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की काबीना के इजलास के बाद। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इतने बड़े सवालात को जन्म दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ कुछ ऐसा नहीं करेंगे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म कुछ ऐसा नहीं करेंगे फ़ौज के ख़िलाफ़ जिससे उनकी इज़्ज़त में फ़र्क आए। ये बहुत बड़ा वज़नी किस्म का स्टेटमेंट है जब ये कहा जाए कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहेंगे और आर्मी चीफ़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कैबिनेट के इजलास के बाद दिया और कैबिनेट से जो ख़बरें बाहर आईं वो भी बड़े वो बयानात थे जो मैंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने 92 में दिए थे कि डिक्टेशन नहीं लूँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। उसके बाद असम्बलियाँ भी नहीं रहीं और उन्होंने ख़ुद अपने हाथ से इस्तीफ़ा भी दिया और असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं इस वक्त सूरत हाल को पेचीदा कर रही हैं और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो एक बाकायदा दोराहे के ऊपर खड़ी है। हमारे जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो 2-3 दिन के बाद फाइनेंस मिनिस्टर से एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे क्योंकि उनको सेनेटर के तौर पर अभी इंतखाब करवाना बाकी है और इस मौजूदा कॉम्प्लिकेटेड पोलिटिकल सिचुएशन के अंदर सेनेट इंतखाबात में लेट्स से कि KP में ही ले जाते हैं जहां इनके पास वाज़ेह अक्सरियत है, तो KP में भी असम्बली के अंदर 2 ग्रुप मौजूद हैं, वहाँ से भी सेनेटर इलेक्ट करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को बंदे पूरे करने पड़ेंगे कोशिश करके। हमने अभी हालिया देखा था सेनेट इंतखाबात के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNA जाके यूसुफ रज़ा गिलानी को 15 बंदे जाके वोट डालाए थे। तो ये पॉलिटिकल रियलिटीज़ सामने रखते हुए अपनी गेम को प्लान करना चाहिए। अबतरी जो है वो आते हुए एक लम्हा लगा है, ये जो इस फैसला साजी के अमल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा गेम प्लान के बगैर सारा कुछ किया तो उसके नतीजे में एक कॉस्ट आई। अल्टीमेटली बताया क्या गया कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि अभी DGISI को चेंज ना किया जाए, तो ये बात आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म के माबैन इफ़हाम व तफ़हीम से तय होकर हतमी फ़ैसला सिर्फ बाहर आना चाहिए था। ये जो कुछ सारा कुछ हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे मामले को हल करने में मदद नहीं मिली। फवाद चौधरी साहब का जो 2 रोज़ पहले का बयान है, पहले मैं वो दिखाता हूँ क्योंकि आज फिर 2-3-4 नए बयानात हैं। बयान में बताया जाता है कि ये जो मीडिया के अंदर ट्विटर्स के ऊपर जो स्टेटमेंट डाली जा रही हैं सब कुछ झूठ है। 3 दिन से एक ही बयान चल रहा है कि सब कुछ अच्छा तय हो गया, मामलात काबू में। 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा था कि आर्मी चीफ़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे और वज़ीर आज़म आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। दिखाइएगा जी। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक अब तय किया जाएगा, तो इसके ये भी सवाल पैदा हो गया जिसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दिया था। 6 अक्टूबर का क्या आइन और कानून के मुताबिक था, क्योंकि आर्मी चीफ़ जो है जितने सर्विंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हाजिर सर्विस हैं, वो खौर लेफ्टिनेंट जनरल हो, वो आर्मी चीफ़ उनकी तैनाती करते हैं, रोटेट करते हैं, किसने पेशावर में, किसने पिंडी में, किसने कराची में। ये आर्मी चीफ़ की डोमेन है। आपने सिपाहसालार बनाया तो अपने सिपाहियों का फ़ैसला खुद से करते हैं कि किसको कहाँ लगाना है। जो सही है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। जिस तरह आर्मी चीफ़ की तैनाती प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, इस तरीके से DGISI आम तौर पर आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म की मशावरत के बाद एक नाम सामने आता है। कोई ज़माना होगा किसी में समरी आई हो जो मुझे याद नहीं पड़ता, क्योंकि 3-4 जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स थी, जनरल आसिम जिनको बाद में गुजरांवाला भेज दिया गया था, अब उनको क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर उनकी तैनाती की गई है।
ان کی تعیناتی بھی اسی طریقے سے ہوئی تھی. آرمی چیف اور وزیر اعظم سے ملاقات. جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے معاملے میں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی سمری کسی نے موو کی تھی. دونوں کے مابین ملاقات, نام نوٹیفیکیشن جاری, حکم نامہ آ گیا. کوئی اور نام شاید جنرل, اس سے پہلے نوید مختار آئے تھے کراچی سے, مجھے نہیں یاد کوئی سمری موو ہوئی ہو. اسی طریقے سے سنگل نام تھا, نام کے اوپر آرڈر جاری ہو گیا. تو یہ کچھ ایسی پیچیدہ چیزیں ہیں جس نے معاملات کو کمپلیکیٹ کر دیا. گزشتہ روز ہمیں پہلے کہا گیا کہ سمری آ گئی, پھر رات گئے کا کوئی سمری نہیں آئی. تو وہ جو سیم پیج تھا, ہم سب بہت قریب ہیں, وہ صرف بتانے کی حد تک ہی بیان باقی ہے. اب عملی طور پر وہ ختم ہو گیا. یہ اچھی بات نہیں ہوئی ہے. پاکستان کے لیے بہت اچھا تھا کہ وہ ادارے قربت کے ساتھ چلتے, جہاں آئین اور قانون کے مطابق ایک دوسرے کو سپورٹ دینی تھی, سپورٹ دیتے رہتے. فواد چودھری صاحب نے آج بھی وہ بیان دہرایا کہ جتنی آج قربت ہے کبھی بھی نہیں. پرائم منسٹر کو بھی آج کوٹ کیا گیا کہ ان کے جنرل باجوہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں. یہ ہیں والا ایشو جو ہے نا, یہ اب کویسچن مارک ہے, کیونکہ تھے 3 سال بہت اچھے, لیکن اب ہیں والا ایشو جو ہے وہ کویسچن مارک ہے. فواد چودھری صاحب کا بیان دکھائے گا جی. وزیر اعظم صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے یہ بات کہی کہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان سے ان کے بہت ہی خوشگوار اور قریبی تعلقات ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سول ملٹری ریلیشن شپ اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں. اس کا جو بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی جاتا ہے, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کی اور سول حکومت کی ایک ادارہ جاتی سپورٹ دی ہے. اور اسی لیے انہوں نے پورا جو پاکستان ہے, ان فوج کی جو عزت ہے, فوج کا جو وقار ہے, وہ پورے پاکستان کو عزیز ہے, اور یقینی طور کے اوپر یہی جو جذبہ ہے وہ برقرار رکھیں گے. یہ بات درست ہے کہ آرمی چیف نے موجودہ حکومت کو جتنی سپورٹ دی ہے وہ ان پریسیڈنٹڈ ہے, کیونکہ ماضی قریب میں جتنی حکومتیں آئیں, پیپلز پارٹی کی, PMLN کی, ان کے تناؤ بہت زیادہ چلتے رہے, لیکن 3 سال میں پوری اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. کوئی مشکل مرحلہ آیا, اور کہیں پانی آ گیا, کہیں سیلاب آ گیا, کہیں ڈینگی آ گیا, کہیں لوکسٹ اٹیک ہو گیا, اکانومی نہیں چل رہی, بندے نہیں آ رہے, سعودی عرب قطر سے پیسے لینے ہیں, ہر معاملے میں آپ کو فوج کو یا آرمی چیف کو آگے کرنا پڑا, وہ آپ کے ساتھ چلیں. لیکن یہ کرائسس پور پلاننگ, اچھی دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ DGI کی تقرری سے متعلق معاملات طے پا گئے, وہ بھی دکھا دیں جی. وزیر اعظم نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس یا ISI کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر طے پا چکے ہیں. پروسیس جو ہے وہ شروع ہے, اور انشاءاللہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی. اور اس کے اوپر پوری طور کے اوپر جو سول اور ملٹری دونوں جو سائٹس ہیں وہ آن بورڈ ہیں, اور انشاءاللہ ایک اعتماد کی فضا میں یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا. آن بورڈ والی بات درست نہیں ہے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور یہ اچھا نہیں ہوا, اور اس میں زیادہ غلطیاں جو ہیں ادھر سے اسلام آباد سے ہوئی ہیں اس معاملے کے اندر. یہ معاملہ بہت بہتر طریقے سے, بہت خوش اسلوبی سے اور بر وقت کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا. اور اب جس طرح بھی حل ہو, بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ڈیمیج ہو جائے تو آپ کو اس کو انڈو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ والی پولیٹیکلی سچویشن ایوالو ہو گئی ہے. تو اب کچھ جو سینئر بڑے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, ان کو ایک باقاعدہ گیم پلان اپنا سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. شیخ رشید صاحب نے وہ اپنے انداز میں بیان دیتے ہیں, لیکن ان کے بیان کے اندر 2 معنی ہیں اگر اس کو اسیس کیا جائے, کہ پرائم منسٹر کے سامنے تو پولیٹیکل ایشوز تھے, لیکن فوج اپنے میرٹ اور اپنے ڈسپلن کے مطابق فیصلے کرتی ہے. دکھائے گا جی. دیکھیں, یہ مسئلے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے, ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے, جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار, لیکن میوچولی ساری چیزیں سیٹل. یہ ہے جی پوری صورتحال. اور انڈیزالوڈ ایشو پنڈی اسلام آباد میں اگر فاصلہ آئے تو عام طور پر وہ کہیں پہ بھی ایسی صورتحال ہو, لیکن پاکستانی سیاست میں وہ بہت زیادہ سود مند کبھی ماضی میں ثابت نہیں ہوئی, اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں عثمان ڈار صاحب, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. جاوید لطیف صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. ڈار صاحب آپ فرمائیے گا, یہ 3 دن سے تو میں روز خبر چلا رہا ہوں کہ تسلی دینے کے لیے کہ معاملہ سیٹلڈ ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ کتنے دن اور اسی طرح چلانی پڑے گی؟
مل صاحب پہلے آپ مجھے بتائیں یہ اتنی زبردست ٹائیاں آپ لگاتے ہیں میں بڑا سر میں پروگرام سے واپسی بھی آپ کو دے دوں گا. نہیں آپ مجھے بتائیں لیتے کہاں سے پاکستانی ٹائی میڈ ان پاکستان سر. پاکستان دنیا کی بہترین ٹائی بناتا ہے. بڑی سوٹ بھی لیکن آپ کا دور حکومت آنے سے پہلے سے یہ بن رہی ہے اور اس سے پہلے سے خریدی ہوئی ہے سر. اچھا دیکھیں کسی قسم کے کوئی فاصلے نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں ملک صاحب جو ہمارے خطے کی سچویشن ہے اسپیشلی جو سچویشن افغانستان کو لے کے ایوالو ہو گئی ہے سول ملٹری تعلقات میں کشیدگی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے عمل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان اور نہ ہی ہم اس طرف جا رہے ہیں. میں ایک ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے فواد چوہدری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹس لائی ہیں جو آج انہوں نے سامنے رکھے. دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے الحمدللہ میں خود وٹنس ہوں. میں پچھلے 3 سالوں میں دیکھا ہے جس طرح کے سول ملٹری تعلقات پچھلے 3 سال میں دیکھنے کو آئے ہیں. کم از کم میں نے جب کی ہوش سنبھالی ہے میں نے نہیں دیکھا اس ملک میں. ہمیشہ ہم نے دیکھا جی کوئی کشیدگی ہو گئی ہے اور خاص طور پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کریڈٹ اس لیے بھی جنرل باجوہ کو دینا چاہیں گے کہ ماضی میں آپ کے سامنے ہے کیا کیا نہیں اس ملک میں ہوا. اور خاص طور پہ جس کا آپ نے ابھی ایک ذکر نہیں کیا کہ اپوزیشن کو لے لیں میاں نواز شریف صاحب کو لے لیں پی ایم ایل این کو لے لیں ڈائریکٹ نیم کالنگ کیا ان کا انہوں نے جلسوں میں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا نہیں انہوں نے اشتعال دلانے کی کوشش کی آپ کے ہماری عظیم فوج کے سپاہ سالار کو انہوں نے. تو اس ادھر بھی کیا کیا ان کے پاس موقع نہیں تھے. اگر ان کا واقعی یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کو سپورٹ کیا جمہوری عمل کو سپورٹ کیا. تو یہ کم از کم دیکھیں ایک پروسیجرل لیب کی چلیں آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر مختلف ڈبیٹ کی جا سکتی ہے لیکن جو اچھی بات ہے جو خوشائن بات ہے کہ پرائم منسٹر ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے درمیان نشست ہوئی. دونوں کا ایک نقطہ تھا. ان کا بطور آرمی چیف اپنے انسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے نقطہ تھا. پرائم منسٹر کا بطور چیف ایگزیکٹو نقطہ تھا. دونوں بیٹھتے ہیں مل کے درمیانی راستہ نکل آتا ہے اور ماشاءاللہ بڑا زبردست. 4 روز پہلے ملاقات ہوئی تھی نا ابھی تک نکلا کیوں نہیں؟ دیکھیں نکلا دیکھیں جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں انہیں پتہ ہے اور فیصلہ جو ہو چکا ہے فواد چوہدری صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے تو وہ آ جائے گا پبلک ہو جائے گا. مطلب کہیں وہ پاکستانی پوسٹ آفس پہ تو نہیں ڈالا ہوا جو خط آپ پہنچ نہیں رہا. دیکھیں میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے. اگر کسی سطح پہ بھی فواد چوہدری صاحب کوئی لگی لپٹی بات کر رہے ہوتے تو ابھی تک ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتا جی یہ سارا لگی لپٹی. ہم نے رد عمل کے لیے مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کیا لیکن شاید پنڈی میں ایزیوم کر رہا ہوں پنڈی میں انسٹرکشنز ہیں کہ اس کے اوپر کچھ نہیں بولنا تاکہ جو غلطیاں آپ نے کر کے معاملے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کیا. ایک دفعہ ماضی میں ٹویٹ آئی تھی میں آپ کو یاد دلاؤں the order is hereby rejected تو وہ صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے زبان بندی رکھی ہوئی ہے ریسٹرینٹ کہ کچھ نہیں بولنا جواب ہی نہیں دینا. پہلی تو وہ بہت ایکسٹریم سچویشن تھی اور اس پہ تو خیر وہ ٹویٹ بنتا بھی تھا جو بنتا تھا وہ جو بھی توقع رکھیں ابھی اس پہ نہ آ جائے. وہ اس لیے کہ دیکھیں یہاں ایک پیج پہ ہیں جب ایک پیج کدھر ہے اوہو پیج آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں لوگوں کو دکھا میں جہاں بیٹھا ہوں ہمیں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ہماری عظیم پاک فوج کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ سے ایک گھر ہے ایک فیملی ہے نا یہ ملک ہم فیملی ہے ہم سب اس کا حصہ ہیں. چلے ایک چھوٹی سی کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو گھر والے لوگوں کا کام تو نہیں کہ اس کو اور ہم نے اٹھانا ہے یا کچھ کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سچویشن ٹھیک ہے اور سارے حالات بہتر ہیں کوئی فاصلے نہیں ہیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے تو اب میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اپنی حکومت کا. تو اگر میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو اس کو ضرور ویلیو کرنا چاہیے. آپ کی رائے ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ آپ کی اپنی اوپینین ہے کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جتنا اب آپ نے پیدا کیا یہ کبھی تھا ہی نہیں 3 سال میں. آپ نے کوشش کر کے اس کو پیدا کیا. دیکھیں آن دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بھی کام ہے تجزیہ کرنا. آپ جو تجزیہ سامنے رکھ رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بالکل صحیح یہ آپ کا رائٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. دیکھتے ہیں اپوزیشن کیا کہتی ہے. سوچ آپ کی پنڈی اور اسلام آباد کی ہے اسی لیے آپ کا فاصلہ سمٹ نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ نہیں اکارڈنگ ٹو دی میرٹ لسٹ. دیکھیں میں تو اس وقت دونوں طرفہ بات کر رہا ہوں نا. آپ تو ایک طرف کی بات کر رہے ہیں جو آپ شاید سوچ رہے ہیں جو گیس ورک ہے آپ کا کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو شاید ابھی تک معاملہ خراب ہے. جب معاملہ ٹھیک ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے ابھی 4-5 روز ہیں کو پکا رہے ہیں آپ رکھا ہوا پکا کر کے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوسٹنگ پوزیشننگ میں جو چارج سنبھالنا بھی ہے اس میں بھی 5-6 دن ابھی ہیں. تو کوئی جلد بازی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی وقت گزر گیا ہے تو جی پتہ نہیں ابھی کیا ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب دیکھیں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ تو اس سچویشن سے خوش ہو سکتے ہیں یا وہ اس سچویشن سے بینیفٹ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. اپوزیشن ضرور ہے گیس ورک کر کے بڑی خوش ہے. کم از کم مجھے یہ خوشی ہے
کہ یہ جو سچویشن تھوڑی سی بنی ہے اس میں اپوزیشن ہماری عظیم پاک فوج کی تعریفیں کر رہی ہے, خاص طور پہ جنرل باجوہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور ڈی جی آئی کیا نہیں یہ کر رہے تھے ماضی میں. جویل لطیف صاحب سے پوچھیں نا کہ آج تو ماشاءاللہ پہلے کیا کہتے تھے, جی سپاہ سالار ٹھیک نہیں, ڈی جی آئی سی ٹھیک نہیں, پاکستانی نیچی فوج ٹھیک ہے. جاوید لطیف صاحب سے پوچھتے ہیں. جاوید لطیف صاحب آپ بتائیے گا اس صورتحال کے اوپر آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ ملک صاحب شکریہ. میں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو ملک صاحب, اس کا کام ہے مینجمنٹ, اس کا کام ایشو بنانا نہیں ہے, اس کا کام مسائل پیدا کرنا نہیں ہے. اور بدقسمتی ہے 3 سالوں کے اندر ایشو پیدا کیے جا رہے ہیں, اور جس طرح آپ آج کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے پشاور کور کمانڈر کا اعلان نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا اناؤنس نہیں کیا؟ اس کے بعد اگر حکومت وقت کہتی ہے کہ پروسیجرل جو چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم یا ہو رہا ہے, مجھے کوئی بتائے 7-8 دن سے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کون؟ اور آپ مجھے اگر یہ بھاشن دیں گے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں تو میں آپ سے سوال کروں گا نا بطور پاکستانی کہ بھائی آپ ایک پیج پہ رہیں, مگر مجھے صرف یہ بطور پاکستانی پوچھنے کا حق دے دیں کہ بھائی آپ سلیکٹڈ ہو, اور سلیکٹر دونوں نے مل کے جو اداروں کی جگ ہسائی دنیا میں کرائی, پوری قوم جو ہے اپنے غم بھول گئی ہے کہ معیشت کا تباہ انہوں نے کر دیا. کشمیر کا جو ایشو تھا آپ کے ہمسایہ میں ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب اس صورتحال میں ہمیں ایک پیج پہ رہنا چاہیے. بھئی کون کہتا ہے آپ ایک پیج پہ نہ رہیں؟ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایکسٹینشن کے وقت آپ نے اگر کوئی ٹیکنیکل اگر کوئی سکم تھا قانون میں تو آپ کو ایکسٹینشن دینے سے پہلے اس کو ڈریس کرنا چاہیے تھا. آپ نے اس وقت بھی جگہ ہسائی کروائی. آپ نے آج بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے وقت ایک اناؤنسمنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہو جاتا ہے, اناؤنسمنٹ آئی ایس پی آر کی طرف سے, تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں, ہمیں 3 نام بھجوائے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ پھر کہتے ہیں ہم بڑے ذمہ دار ہیں. بھائی آپ کا پرائم منسٹر سے لے کر آپ تک تو کوئی بندہ ذمہ دار ہے ہی نہیں. پاکستانی قوم ذمہ دار ہے. پاکستانی قوم اس مشکل سے جو گزر رہی ہے یہی بھگتے گی. آپ نے کیا بھگتنا ہے؟ آپ تو بریف کیس اٹھاؤ گے, باہر چلے جاؤ گے, مگر پاکستانی قوم کا کیا گناہ ہے بھائی؟ ہم جب یہ کہتے ہیں آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں ندیم ملک صاحب کہ میری اتھارٹی ہے, فواد ملک صاحب جب ذکر کرتے ہیں, بھائی یہ آپ کو اتھارٹی دی کس نے ہے؟ کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹی پرائم منسٹر؟ اگر آپ منتخب پرائم منسٹر ہوتے تو یہ اتھارٹی آپ کی تھی, مگر اس کا بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. جس طرح بھی آپ نے خود ذکر کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جب بھی تقرر 74 سالوں میں ہوا ہے, کسی دوسرے کو اگلے لمحے پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ ایک حساس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جس پر کنسنسس سے ایک ہی بیٹھک میں یا 2 بیٹھک میں اس نام پہ جو ہے کنسنسس ہو جاتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک ماہ سے جو آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے. صاحب بی پر کر لوں میں دوبارہ. جاوید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جنرل صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. یہ کچھ میرے خیال میں غیر سنجیدہ معاملہ, اس کو غیر سنجیدگی سے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 دن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سمری آ گئی, معاملہ طے ہو گئے ہیں, بس ابھی سارا کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, سارا کچھ ایک پیج پہ آ گیا ہے. پھر ہمیں بتایا جاتا ہے نہیں اب انٹرویو ہونے لگا, پھر اگلے دن بتایا جاتا ہے نہیں اب انٹرویو نہیں ہونے لگا. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ ایسی تعیناتی ماضی میں تو میں نے نہیں کبھی دیکھی. نہیں, ماضی سے آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ جب جنرل فیض حمید صاحب کی تیاری ہوئی تھی تو آپ کو میرا خیال ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ایک دن پتہ چلا جی جنرل فیض حمید ڈی ایس آئی کی طرف سے آ گئے ہیں. اس وقت بھی تو یہی آرمی چیف تھے, یہی فوج تھی,
سر اور آصم منیر اس کو صاحب دفتر کی نہیں بناتا بھی کوئی. فیض حمید صاحب کی بھی وہ جی دونوں کی وہی جنرل نوید مختار کی بھی بس تبدیلی وہ ہو ایک گئی. سنگل لائن میں خیال وہ آرڈر پریس ریلیز آتی ہے آئی ایس پی آر سے کہ اپوائنٹڈ، بس ختم بات. بس پانڈے تو وہ بھی سمپل ہوتا ہے جی کہ آپ سے پہلے ہی میرا خیال آپ کو گزار میں کر چکا ہوں کہ ایسے معاملات سینئر لیول پہ پبلک ڈسکس ہو جاتے ہیں اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو روٹین آفس ورک ہے وہ ہو جاتا ہے. نوٹیفکیشن جانی ہے مسجد اور ڈیفینس سے وہ پرائم منسٹر آفس پہنچ جاتی ہے. پرائم منسٹر آفس جو ہے اس کو اوکے کر کے واپس بھیج دیتا ہے کہ پروسیس تو ہو گیا ہوا ہے سارا آلریڈی. تو اس میں اس دفعہ ہوا کیا ہے؟ یہ اس کو غیر سنجیدہ آپ کو خیال ہے کہ غیر سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یا کیا کوئی ویل ری انوینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کسی جگہ پہ ایسا کوئی احساس پیدا کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر بھی شاید اس کو پوری طرح بریف نہیں ہے کیونکہ ان کی جو بات چیت آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی بڑی عجیب قسم کی آپ کو جو ہے نا مجھے کم از کم تاثر مل رہا ہے یہ. کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہر ڈیٹیل میں جا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کافی ساری چیزیں پرائم منسٹر آفس سے ہینڈل ہوتی ہیں. اگر پرائم منسٹر نے وربل اپروول دے دیا ہے اور کہیں اگر وہ مینشن کرنا اپنے اسٹاف کو بھول بھی گئے ہیں تو اگلے دن یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بات میری ہو گئی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے لیٹس گیٹ سمری کو. اور آپ اگر اس کو سمری پہ سے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں دفتر میں کہیں نہ کہیں دیکھیے جی گڑبڑ تو ہے. آرمی تو اس چیز میں ایکسپرٹ ہے. آرمی کا تو روز کا کام ہے یہ پوسٹنگ اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہیں. کہیں نہ کہیں ہوئی ہے اور کہیں دفتر یا تو ہمارے لیکن جناب اگر یہ پہلے اگر کہیں کوئی گڑبڑ تھی یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی کوئی پروسیجرل لیپس تھا تو جو وہ 3-4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان میں اس کے بعد تو جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس تھیں وہ تو آپس میں ڈسکس کر کے سارٹ آؤٹ ہو گئیں. اور مجھے پتہ چلا کہ اس دن آپس میں یہاں سے وعدہ یہ کیا گیا تھا پرائم منسٹر آفس ود ان 2 days وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا. یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی مجھے ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے یہی پتہ چلا تھا جن ذرائع سے ہم نے پوچھا کہ اس میٹنگ کے ود ان 2 days نوٹیفیکیشن آ جائے گا لیکن نہیں آیا. دیکھیے یہ میں کہوں نہ کہیں تو مسئلہ ہے اور مسئلہ جی ایچ کیو لیول مجھے نظر نہیں آتا. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جی ایچ کیو میں یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا کہ فارمی اسٹاف نے کیا جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کہ 2 تقریاں تو پہلے ہی ہو چکی ہیں اس سلسلے میں. تو مسئلہ یا تو منسٹری ڈیفینس میں کہیں ہے یا پرائم منسٹر آفس میں ہے کہیں. تو پرائم منسٹر آفس میں میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو آفیسر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر سے باقاعدہ بات کر لیتے اور اس کو ان کو بھی سمجھ ہونے چاہیے. پرائم منسٹر آفس کو اگر میرا خیال بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو اتنا زیادہ ہمیں تماشا بنا کے جو اپنے آپ کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے. اب دہلی کے حساب سے حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے. اگلے دن کیبنٹ میٹنگ میں بڑی دیر سے بات ہوئی. ہمارے وزیر اطلاعات نے بڑی دیر بات کی. آج پھر اسی طریقے سے بات ہوتی نہیں. تو یہ تو ایک عجیب فرینکلی اسپیکنگ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی کہ بھئی کیوں ہم اس چیز کو اس حد تک بیک کر رہے ہیں اور نقصان کیوں اپنا کر رہے ہیں. اس میں دیکھیے پاکستان کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے. پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. حکومت کو اگر اپنے آپ کو عوام کے سامنے کس طریقے سے پیش کر رہی ہے. سر جو ایک تعیناتیہ ہونے کے بعد ایک باقاعدہ اس کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے آرمی کے اندر. ہر چیز ایک ایس او پیز کے تحت لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں جس کی ٹرانسفر ہے یا پوسٹنگ ہے. تو ہمیں تو ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ دوبارہ آپ سے وضاحت لے لیتا ہوں کہ 18 تاریخ کو جنرل فیض نے پشاور کور میں چارج سنبھالنا ہے. اسی طریقے سے باقیوں کا ہوگا. تو اب پھر کیا ہوگا؟ جنرل فیض جا کے 18 کو اپنا چارج سنبھال لیں گے؟ ڈی جی ایس آئی کا آفس خالی رہے گا؟ ڈی جی سی چلائیں گے یا کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اب چونکہ یہ معاملہ یہاں پہ رک گیا ہے تو چیف نے بھی انہیں کہہ دیا ہوگا آپ رک جائیے جب تک یہ فیصلہ پرائم منسٹر آفس سے کلیئر نہیں ہو جاتا کیونکہ اس سے بدمزی اور بڑھے گی. اول تو یہ اگر ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے تو ان کو ایک پیریڈ ہے جس کے دونوں ڈی جیز بیٹھ کے آپس میں معاملات جو ہے وہ طے کرتے ہیں. بات چیت جو ہے وہ جو بریفنگ ہو جاتی ہیں اس کے بعد نئے ڈی جی ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. پرانے ڈی جی چلے جاتے ہیں. انہیں کہ پرانے ڈی جی بھی تو فوج میں موجود ہیں. جب ضرورت پڑے گی جہاں ضرورت پڑے گی بلایا جا سکتا ہے واپس ان کو بھی بریفنگ کے لیے. تو یہ فوج کے اندر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے نہیں ایسا کبھی ہوتا ہے. یہ سب مسئلہ کہیں اور ہے ہمارے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو پروسیس ہے پروسیجر جو ہے اس کو خام خام پہلے کہہ رہے ہیں آئینی اور قانونی مطابق حل کیا جائے. یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ آرگنائزیشن بنی ہے اور ایگزیکٹو آرڈر سے چلتی ہیں. فوج میں کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے پروگیٹو ہے. ان کو تیانتی کرنی ہے. آپ اب تجویز کیا دیتے ہیں اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ملاقات تو آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی بھی ہوگی
وہ آپس میں باتیں شاتیں بھی ہو گئیں, پھر تسلیاں بھی ہمیں دے دیں. میڈیا غلط خبر چلا رہا تھا, اصل میں سب کچھ صحیح ہے. وہ اب 3 دن سے تو میں یہ چلا رہا ہوں سب کچھ اچھا ہے, لیکن کام آگے نہیں چلا. اب کیا اس سے سارٹ آؤٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا, آرمی تو بھی اس کو آ کے دیکھیں, کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, کرنی چاہیے بھی نہیں آدمی کو, کیونکہ یہ آدمی ایک ادارہ ہے جو پرائم منسٹر آرمی تو اس پہ رسپانس بھی نہیں دے رہی. ہم لوگوں نے ریئیکشن لینے کی ایٹ لیسٹ میں نے کوشش کی کہ ریئیکشن ادھر سے مل جائے, تو وہ اوائڈ کر رہے ہیں ابھی. نہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کسی اور بدنظی بڑھے گی. اب پرائم منسٹر آفس سے سیدھا ایک سطحی بیان جاری ہونا چاہیے, کھانے کو ہم نے ڈی آئی سے مقرر کر دیا ہے, ختم ہوگی بات. جنرل غلام مصطفیٰ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. جب آپ ہی کی طرف دوبارہ آتا ہوں, معاملہ ریزالو ہونا چاہیے. پاکستان کا مفاد اسی میں, تناؤ بڑھانے سے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے مسائل حل ہونے کی بجائے کچھ اور ہو گیا تھا, تو وہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے, معاملات حل ہونے چاہیے. یار مجھے ندیم ملک صاحب بڑی معذرت سے یہ سمجھ نہیں آ رہی, چلیں معیشت کی تباہی ہوئی ہماری وجہ سے, ڈالر اوپر چلا گیا ہماری وجہ سے, پاکستان کے اندر مہنگائی آ گئی ہماری وجہ سے, کیونکہ پچھلے سارے لوگ کرپٹ تھے. او بھائی مجھے یہ تو کوئی بتا دے یا سمجھا دے کہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سچویشن میں دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. کیا اپوزیشن دشمن ہے؟ کیا یہ اپوزیشن نے ایشو بنایا ہے؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ پاکستان کے اندر تمام اداروں میں آپ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کا ذکر کر لیں, آپ چیف جو ہے الیکشن کمیشن ہے ان کو آپ دیکھ لیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ نیب کے چیئرمین کے حوالے سے آپ پالیسی دیکھ لیں کشمیر کی. آپ مجھے بتا دیں کہ سی پیک کے حوالے سے یہ سارے کے سارے ایشوز کیا اپوزیشن نے پیدا کیے ہیں؟ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جس شخص کے لیے, جس عہدیدار کے لیے یہ ہمیں کہا جاتا تھا اور یہ بھاشن دیا جاتا تھا کہ آپ اداروں کو ملائم کرتے ہیں, آپ اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم قطعاً اداروں کو کرٹیسائز نہیں کرتے تھے. ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں سے اگر کوئی رول غیر آئینی ہوتا تھا تو ہم اس کو کرٹیسائز کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم پاکستانی ہیں, ہم آئین قانون کے مطابق اگر ادارے چلیں گے تو اس سے ہمیں اچھے کی توقع ہے. آج ہم جو بات کہہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے ندیم ملک صاحب کہ آپ ایک شخصیت کے لیے آپ نے پورے کے پورے ادارے کو سوالیہ نشان بنا دیا دنیا کی نظروں میں. آپ نے اور پھر اگر میں یہ کہوں گا یا میری جماعت کہے گی یا دیگر کوئی پاکستانی یہ بات کرے گا کہ آپ بضد کیوں ہیں, بقول عامر ڈوگر صاحب کے جو ان کے چیف وہیب ہیں اور شاید وزیر مملکت بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب 6 ماہ اور جو ایکس ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کو لے کر جانا چاہتے تھے. کیا وجہ تھی بھائی؟ کیا ادارے میں کوئی اور جو ہے اس قابل نہیں ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ آپ بضد ہیں کہ نہیں, ہر جب ادارہ جو ہے وہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے, آپ نے عامر ڈوگر کا نام لیا. عامر ڈوگر صاحب کیونکہ ہماری پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, عامر ڈوگر کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. کابینہ اجلاس کے ہوتے ہوئے ہمارے جو رپورٹرز ہیں, میں 1 سے زائد ان کا دستیاب ہوں گے جن تک یہ خبریں موجود تھیں کہ اندر کابینہ اجلاس کے اندر یہ کہا گیا کہ میں ربر سٹیمپ نہیں ہوں, فوج کی عزت ہے تو وزیر اعظم آفس کی بھی عزت ہے. تو عامر ڈوگر نے اس چیزوں کی میرے خیال میں صرف تائید آ کے کر دی ہے, باقی اس کا قصور کوئی نہیں ہے. باقی جو بھی آج انہوں نے شو کاز نوٹس کر دیا, اس لیے میرا خیال ہے اس بات کی وضاحت ضروری تھی. 3-4 جرنلسٹوں تک یہ خبر اس وقت موجود تھی جب کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا. تو یہ عام طور پر سسٹمیٹک لیکس ہوتے ہیں, کنوے کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ یہ ہمارا میسج چلا جائے باہر. تو آپ لوگوں نے میسج کنوے کیا, اچھے سے کیا یا برے سے کیا, یہ آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ دیکھو مل صاحب, میں تو جب میاں جویل لطیف صاحب بول رہے تھے تو میں بیٹھے ہوئے سن بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ کاش میاں جویل لطیف صاحب اپنی لیڈرشپ سے, جب ان کی لیڈرشپ جلسوں جلوسوں میں ہماری عظیم پاک فوج اور اس ادارے کا تقدس پامال کر رہی تھی, اسے متنازع کر رہی تھی, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نام لے کر متنازع کر رہے تھے, تو یہ اس طرح کے بیانات ٹاک شوز میں بیٹھ کے دیتے نا. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں ملک صاحب, کیا آپ کے فوج کے جو روٹین کے معاملات ہیں, روزانہ کے امور ہیں, معاملات چل رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا آپ کے آرمی چیف مختلف کور کا دورہ کر رہے ہیں,
اسی طرح پرائم منسٹر اپنے جو ان کے روزانہ کے امور ہیں وہ نپٹا رہے ہیں. رکا کیا ہے؟ جب دونوں نے طے کر لیا نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے. نوٹیفیکیشن تو ایسے رک گیا جیسے ندیم ملک کا نوٹیفیکیشن نکلنا اور وہ رکا ہوا ہے. ندیم ملک زور لگا رہا ہے کڈو نوٹیفیکیشن. ندیم ملک کا نہیں، جنرل ندیم کا. چلے میں اس کانٹیکسٹ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، جب ایک ٹائم ہے، آپ 18 کہہ رہے ہیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے 25 تاریخ تک بھی ایک ہینڈ اوور ٹیک اوور کا ٹائم فریم ایک ہے. بات یہ دیکھنے والی ہے ملک صاحب کہ جب ہم 3 سال ماشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس طرح کے سول ملٹری تعلقات رہے ہیں اس کی آپ کو ماضی میں مثال نہیں مل رہی ہے. آپ نے کوشش کر کے اس میں بڑی محنت کر کے خراب کیا ہے. ویسے خراب نہیں تھے ہونے، آپ نے بڑی محنت کر دے ہو، بڑی محنت کیا مل صاحب معذرت تسی محنت پہ کر دیو خراب ہو جان ہیں. اسی دے نہ پہلے کیتی ہے کوشش نہ کو کریں گے. بیچارے نون لیگ والے ہمیشہ اداروں کا احترام ٹکرے مار مار کے تھک گئے تھے، ان کو رستہ نہیں تھا ملا. آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی آپ نے خرابی پیدا کرنے کی. مجھے ان کی حالت قابل رحم لگتی ہے بعض دفعہ اپوزیشن کی. کبھی یہ سوچتے ہیں ہمارے تادی بھاگ جائیں گے، کبھی کیو لیگ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ایم کیو ایم کی طرف دیکھتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو سینٹ میں ہوا ہے یہ دوبارہ کچھ ایسا ہو جائے گا. پھر آج کل یہ بینک کر کے بیٹھے ہیں کہ شاید سول ملٹری تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہمارا چانس لگ جائے گا. کل ان کی لیڈرشپ آ کر جو بات کر رہی تھی ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات ہیں، ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے کیا جیلی ٹرسٹ ڈیڈ پاکستان کے ادارے لے کے آئے تھے؟ جیلی فانڈ جو لے کے آئے تھے کیلبری وہ ادارے پاکستان کے لے کے آئے تھے؟ کیا جو جیلی قطری خط آیا تھا اور جیلی بیانیہ آیا تھا الحمدللہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، مریم نے یہ جو کیا اداروں نے کہا تھا؟ اس کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو پسند آئے گا. ایڈیٹڈ والا ورژن ہے، وہ باقی چیزیں متنازع والی نہیں. ہماری فیوریٹ وہ سارا کچھ عمران خان صاحب ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعارف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا، منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کے آفس کے باہر 126 دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیر اعظم کو میں گلے سے گھسیٹ کر نکالوں گا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کے مینڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر. سازش کرنا آپ کی تو پہچان یہ ہے. آپ کا جمہوریت سے، جمہوری جد و جہد سے، ایک آئینی وزیر اعظم کے اختیارات سے، اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. عثمان ڈار صاحب، اگر مریم نواز اس وقت ڈی چوک میں کھڑے ہو کے کہیں کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ نے بھی ڈی چوک میں کہا تھا. دیکھیں کس امپائر کی بات کر رہی ہیں، خیر یہ اس کو چھوڑے، میں ان کا جواب اگر دینا مریم چاہتا نواز ہوں. ڈی چوک میں کہے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے تو آپ کو کیسا لگے؟ مریم نواز پاکستان کے ہر چونک چوراہے میں کھڑا ہو کے یہ بولیں کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے؟ جو مرضی جو بھی یہ بات کرنا چاہتی ہے، لیکن میں اس آپ بات کا کا جواب ریئیکشن دینا کیا چاہتا ہوگا؟ آپ نے سوال اوائڈ کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے ہوں. والی. میں جیسے ابھی آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں نا، اسی طرح مسکراؤں گا ان کے اس بیانیے پہ. دیکھیں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد. مل صاحب بریک لے دیکھیں لیں، ہمارا دامن صاف ہے، اس گھبراہٹ بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فائنانس منسٹر ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، اور آئی ایم ایف سے شرائط ہماری طے ہونی ہے. آئی ایم ایف سے جو بھی شرائط ہوں، جتنی بھی نرمی پیار محبت ہو جائے، 2-3 چیزیں طے ہیں جو ہونی ہیں. ایک تو ہمارے یوٹیلیٹی جو ٹیرفس ہیں وہ ابھی کر لیں یا 10 دن بعد کر لیں، اوپر جانے ہیں. آئل پرائسز میں انٹرنیشنلی اضافہ ہے، یہ خالی پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے، اور 7 روپیہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا، 171 روپے سے اوپر جا چکا ہے. تو اس وجہ سے جو پیٹرولیم پرائسز ہے اس میں بھی اوپر جانا ہے. باقی ٹیکسیشن سائڈ کے اوپر جتنی ان کو کمی نظر آئے گی وہ علیحدہ کی شرائط ہیں، وہ ان کو ہی پتہ ہوگی. تو لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ 3 دن بعد یا 4 دن بعد، جو بھی دن باقی ہیں، فائنانس منسٹر شوکت ترین ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کے طور پر چارج سنبھالیں گے. اب سینیٹر انہیں اس موجودہ پولیٹیکل فضا میں کہاں سے آپ منتخب کروائیں گے؟ دیکھیں خیر وہ بطور ایڈوائزر بھی کنٹینیو تو کریں گے جیسے آپ نے کہا ہے. اور میں نے خیر شوکت ترین صاحب کے ساتھ مجھے موقع ملا ہے کام کرنے کا، ماشاءاللہ بڑے دبنگ انداز سے. پہلے 2 فائنانس منسٹر جو آپ کے تھے ان میں فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں تھی، ان میں فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے، لیکن اکانومی آپ نے کافی بٹھا کے دیا انہیں. میں نے دیکھا کہ تگڑا فیصلہ کرتے ہیں. اور سینیٹر کہاں سے منتخب کرائیں گے؟ ایک کے پی آپشن ہو سکتی ہے، باقی نہ اسلام آباد سے نہ پنجاب سے بندے نہیں اکٹھے ہونے. آپ سے کے پی میں بھی پرویز خٹک کو اگر جب بھی ڈال کے رکھیں گے تب دیکھیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سینیٹر بھی ہو جائیں گے، ابھی ایڈوائزر کے طور پہ ہو جائیں گے. لیکن جو بھی آپ نے ایک بات کی، سینیٹر کہاں سے منتخب ہوں گے سر پہلے بتا تو دیں. دیکھیں وہ تو بظاہر جو آپ بات کر رہے ہیں کے پی جو ہے وہ زیادہ سیف سائڈ ہے، وہاں سے آرام سے. جاوید صاحب سے بھی پوچھ لیں. جاوید صاحب اس موجودہ سیاسی فضا میں فائنانس منسٹر کو سینیٹر کا الیکشن لڑوانا آسان کام ہوگا؟
बात सीधी सी है मलिक साहब, 3 सालों में एक पेज तब तो मुमकिन था सब कुछ, मगर आज मैं फैसलाबाद के गली कूचों में, बाज़ारों में जो देख रहा हूँ 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से, आप यकीन जानें कि अभी जो आप बात कर रहे थे कि मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा, मज़ीद गैस बिजली के रेट्स बढ़ेंगे, बड़े दबंग आदमी हैं शौकत तरीन साहब, बड़े ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं फ़ैसला साजी में। ओ भाई आप ये देखें कि जगह जगह लोग क्या कह रहे हैं कि खुदा के लिए इनसे जान छुड़ा दें। वजह लोग कह रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे तब आप इनसे जान छुड़ाएंगे। मुझे क्या उसके दबंग होने का पता, मुझे क्या उसके अच्छा फ़ैसला और फौरी फ़ैसला करने की सलाहियत रखने का कि IMF के सामने वो ढेर हो जाते हैं, IMF के तमाम वो शराइत मानने के लिए तैयार हो जाते हैं जो पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ती हैं। इनको क्या पता कि आज डॉलर की कीमत ऊपर जाने से गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया। इनको क्या पता कि पैसा नीचे गिरने से आज, और ये जब हमें कहते हैं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, तो कोविड की वजह से क्या डॉलर की कीमत नीचे नहीं आई? भुगतेंगे हम सारे, लेकिन ये तोहफा वो दे के गए हुए। अगर वो तोहफा दे के गए हुए हैं तो क्या उस वक्त महंगाई का ये आलम था? आज मुझे ये भाषण जब दिया जाता है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पूरी दुनिया में क्या किसी रियासत की करेंसी इतनी तेज़ी से नीचे गिरी है जितनी हमारी गिर रही है? क्या महंगाई दुनिया में होती होगी, मगर क्या पाकिस्तान में लोगों का रोजगार बढ़ा है? इस फिजा में उनको सेनेटर मुंतखब करवाना आसान होगा? कतन नहीं। मैं आपको कहता हूं कि जिस शख्स ने, PTI के मेंबर ने भी उसको वोट दिया, वो अपने हलके में नहीं जा सकेगा। आज मैं फैसलाबाद में खड़ा होकर ये आपको कह रहा हूं कि 16 अक्टूबर हफ्ते के दिन जब मरियम नवाज शरीफ फैसलाबाद आ रही है तो आप देखना पूरा फैसलाबाद बाहर आएगा धोबी घाट। ये आलम है। इससे पहले भी हम यहाँ जलसे करते रहे हैं, मगर जो आज मैं देख रहा हूँ फैसलाबाद में, उस्मान डार साहब भी जा रहे हैं, इनसे भी पूछ लें। उस्मान डार साहब आप भी जा रहे हैं जलसे में शमूलियत के लिए? ज़रूर जाए, धोबी घाट जाकर कपड़े ही धोने हैं इन्होंने, वहाँ वेले हैं, बेरोजगार अपोजिशन है, चले यारे लग जाएगी। छुआ वो ऐसे वो कैसे जैसे धोबी घाट में कपड़े धोते हैं। मियाँ साहब सुनते लो ना, हो जरा सुन लो, 1 मिनट देना। मियाँ साहब आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारी हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए। 12 अरब डॉलर इस साल हमने वापस करना है, जो मौज मस्ती इन्होंने की थी, जो कर्जे इन्होंने मलिक साहब लिए थे। इनको तो शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। जी तबाह कर दिया, बिजली के महंगे मंसूबे हमने लगाए थे मलिक साहब, बैठ के बिजली का भाषण देते हैं। ये माफी मांगे कौम से जो ये मुजरमाना गफलत करके गए हुए हैं। डॉलर कहते हैं जी इस मुल्क में महंगा हो रहा है। आप मियाँ नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को बोले पैसा वापस लाएं जो लूट मार का बाहर लेके गए हैं। अगर डॉलर पाकिस्तान में 100 रुपए से नीचे ना आ जाए मलिक साहब, आप तब बात कीजिएगा। अपनी लीडरशिप से बात करने की लोगों में अखलाकी जुर्रत नहीं है। टीवी टॉक शोज में बैठ के इमरान खान खेलते रहते हैं। भाई अपना माजी तो देखें आप सब। इस मुल्क का आप लोगों ने हाल क्या किया है? अब ये जो तबाही इस मुल्क में इन्होंने की है उसका खमीजा भुगत रहे हैं। 200 अरब डॉलर आपने ला के मुंह पे मारने थे IMF के और पता नहीं किसके, वो 200 अरब डॉलर कहाँ हैं? देखिए वो अब आपको पता है इंटरनेशनल ट्रीटीज किस तरह पैसा बाहर से लाना कोई आसान काम नहीं। हम तो नेक नीति से लगे हैं मलिक साहब, लेकिन कम अज कम इन लोगों को कौन से माफी मांगनी चाहिए। खास तौर पे इनकी लीडरशिप की मैं बात करना चाहता हूँ। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को तो वैसे ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलना चाहिए। यही नहीं कहीं काम है अपनी करप्ट लीडरशिप का नदीम मलिक के प्रोग्राम में बैठ के दफा करते हैं। मैं नहीं कर सकता, ये इनको टैलेंट है इनमें, ये इनको अवार्ड्स मिलने चाहिए। ये आके इतनी बड़ी करप्शन और डाकों के ऊपर बैठ के कहते हैं सादक है, अमीन है, लूट मार नहीं की है। PTI के भी कोई वजीर आके अपनी हुकूमत का दिफा नहीं बैठा हूं ना, अपनी पार्टी की अपनी पॉलिसी अपनी मिनिस्ट्री का दिफा भी नहीं करता। मलिक साहब मैं बैठा हूं ना, मेरी लीडरशिप की बात करें ना, मेरी लीडरशिप की बात करें। कितने वजीर आते हैं आपके? क्या मुझे पहले एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान ने, मलिक साहब इन्होंने एक बात की कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ मरियम नवाज साहिबा कह रही थी जी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई। मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ ने खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी। क्या जरूरत थी आके टीवी में कहने की जी हजूर ये हैं वो जराए जो आज तक मलिक साहब कौम के सामने नहीं आए। बताइए जावेद लतीफ साहब। मैं नदीम मलिक साहब ये मेरे बरखुरदार हैं, उस्मान डार भतीजा है मेरा,
मगर मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि बदकिस्मती है कि ये जो बातें आसमान डार कर रहे हैं, अगर इनके वालिद साहब अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे अगर ज़िंदा होते तो इसको घर दाखिल ना होने देते, जो आसमान डार बातें कर रहे हैं। मैंने सच बोला यार, मुझे 12 अरब डॉलर देने हैं कि नहीं मलक साहब हमने? बताया ना इनको, इस साल देने हमने, वो शॉपिंग हमने की थी, आसमान एक सेकंड, वो मौज मस्ती हमने की थी, पहले बताया मलक साहब। इनका कर्जा लिया हुआ उतार रहे हैं, शुक्रिया अदा करें। जावेद साहब एक जुमले में, टाइम एंड हो गया बिल्कुल, एक जुमले में आप एक सेकंड, मैं ये कहूँगा कि आसमान डार समेत कोई शख्स कल फैसलाबाद में आकर ये झूठ बोल कर दिखाए, जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर आसमान डार तक झूठ बोल रहे हैं कि हमने मईशत को ठीक कर दिया, ये पिछले चोर थे, सारे के सारे लोग ये कहेंगे ये डाकू चोर, वो थिएटर देखने जाऊंगा जो इनकी लीडरशिप और ये पब्लिक में आकर ये खड़ा होकर ये कह दें कि आज आप मरियम के जलसे में जा रहे हैं, आसमान इस तरह देखेंगे जाके फैसलाबाद वालों के कपड़े धो रहे होंगे, ये फैसलाबाद वाले और सारे गंदे कपड़े बाहर काट लो, उस्मान डार सारे साहब, गंदे कपड़े धोबी घाट में पुचाबाद वाले। और प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।